अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस वक्त की मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज फ्राइडे का दिन 23 अगस्त, इस हफ्ते का आज लास्ट वर्किंग डे। और जैसे कि कहा जाता है कि जो फ्राइडे का दिन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ास तौर पे पिछले 1.5-2 सालों से हमारे साथ जो ये जंगी माहौल वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया के दरमियान जंगी हालात हों या फिर इसराइल फ़लस्तीन के जो मामलात आपके सामने चल रहे हैं। और जब से इस्माइल हानिया की डेथ हुई पिछले दिनों तेहरान ईरान में, और ईरान की तरफ से ये बयान आना कि जनाब हम इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ना कोई रिटेलिएशन ज़रूर करेंगे और इसका बदला लेंगे, तो इस हवाले से ये जो हफ्ता और इतवार के दिन होते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ख़ास तौर पे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की मार्केट के हवाले से। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जब जंगी सूरत हाल बर्पा होती है तो उसमें सोने, चांदी और तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो बहरहाल इस हवाले से इसको बड़ी अहमियत देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आज जो इम्पॉर्टेंट डे है हमारे पास वो ये है कि पिछले 3-4 दिनों से आपके साथ ये जिक्र हो रहा है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मिस्टर जर्मी पाल आज कैंसस सिटी में जैक्सन होल सिम्पोजियम, जो इकोनॉमिक सिम्पोजियम होता है, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दुनिया के तमाम तकरीबन जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल बड़े इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं या गवर्नर्स हैं, वो आज हाजिर हो रहे हैं 3 दिनों के लिए, यानी 22, 23, 24। कल इसका इख्तिताम हो जाएगा, लेकिन आज तय पाया है कि जर्मी पाल जो कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, वो आज तकरीर करेंगे। और इस तकरीर की बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है तमाम मीडिया पे, और उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जिस तरीके से हमारे पास अमेरिका में इफरात ज़र के आदाद शुमार में कमी वाक़ई हुई है, यानी वो महंगाई की शरह जो कि अमेरिका में 6-7% भी रही, वो घटते घटते अब 2.9% पर आ चुकी है। और काफ़ी अरसे से ये बात अमेरिका के सेंट्रल बैंकर्स और अमेरिका के इकोनॉमिक जो एडवाइजर्स हैं वो इस बात का इयादा करते चले आ रहे हैं कि जनाब अमेरिका का जो इन्फ्लेशन रेट है, जो CPI है, जो महंगाई की शरह है, वो 2% पर आनी चाहिए। तो ये काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, अमेरिका के इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उसको इस तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है कि जनाब वो 2% पे आ जाए। तो बहरहाल 3% और 4% से गिरते गिरते 2.9% आना, 3% के अंदर आना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है अमेरिका की इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से। और अमेरिका के सेंट्रल बैंकर्स, अमेरिका के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस हवाले से बहुत अच्छी पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि वो 3% से 2.9% तक आ गया। अच्छा, जैसे कि आप तमाम लोगों से ये बात शेयर की जाती है कि जनाब जैसे जैसे अमेरिका में इफरात ज़र या महंगाई की शरह में कमी वाक़ई होगी, अमेरिका का सेंट्रल बैंक जिसका जो इंटरेस्ट रेट 5.25 से 5.5% चल रहा है, ये तकरीबन 25-26 सालों के हाईएस्ट बुलंद तरीन सतह है। और अब इसको कम करने की ज़रूरत पेश आ रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइट रहती है, इसको हम टाइट कहते हैं, तो टाइट रहती है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो डिक्लाइन होती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका में इफरात ज़र की शरह में कमी वाक़ई हो रही है, ये बात अब जोर पकड़ती चली जा रही है कि अमेरिका में शरह सूद में कमी वाक़ई होगी। अब कितनी होगी, 25 बेसिस पॉइंट कट होगा या 50 बेसिस पॉइंट कट होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। बहरहाल जो 2.9% के नंबर्स का आना, ये एक खुश आइंद बात है, और अमेरिका में ये बात जोर पकड़ गई है कि इंटरेस्ट रेट लाजमी तौर पर सितंबर की FOMC मीटिंग में कटेगा। तो बहरहाल इस हवाले से हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सोने, चांदी और स्टॉक्स में तेजी है, बल्कि हम करेंसी आइटम भी देख रहे हैं कि यूरो, स्टर्लिंग, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी हायर नोट्स पे चल रहे हैं। वजह यह है कि डॉलर इंडेक्स की मार्केट गिरती चली जा रही है कि इस स्पेक्यूलेशन पे कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट अगले महीने कट जाएगा। तो बहरहाल आज जो जर्मी पाल खिताब फरमाएंगे जैक्सन होल सिम्पोजियम कैंसस सिटी में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल हो गई है। और इसमें हमें ये इशारे ढूंढने हैं कि उनकी तकरीर से ये चेक करना है कि क्या वो 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट काटने पर आमादगी का इजहार या इशारा करेंगे, या वो 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट काटेंगे। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25 बेसिस या 50 बेसिस पॉइंट के इशारे हमें चेक करने। बहरहाल रिजल्ट तो अभी उसमें टाइम बाकी है।
تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے. آج فرائیڈے کو یہ سب سے اہم ترین آج جو ہے وہ ایونٹ رہے گا, اور اس حوالے سے میری تمام آپ لوگوں سے گزارش یہی رہتی ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کریں, اور خاص طور پہ یہ جو بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, بڑی رپورٹس ہوتی ہیں, ڈیٹا ہوتے ہیں, اور ایف او ایم سی کے حوالے سے کوئی کمنٹس ہوتے ہیں یا جرمی پال کی کوئی تقریر ہوتی ہے, تو اس کو فوکس کیا کریں, اس کو جو ہے بھرپور اس پہ نظر رکھیں. تو اس پہ نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کریں گے تو اس میں زیادہ بہتر نتائج آپ کو مل سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسری رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اب ظاہر ہے امریکہ میں اب الیکشن کمپین جو ہے وہ زور پکڑتی چلی جا رہی ہے, اور ڈیموکریٹک جو نامنی ہیں مس کمالا ہیرس وہ بھی کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں, اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ مسٹر والز, ٹم والز بھی کنفرم ہو گئے ہیں, وہ بھی وائس پریزیڈنٹ شپ کے لیے کنفرم ہو گئے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ریپبلکن کے ہیڈ ہیں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ان کے ساتھ ہیں جے ڈی کر کے کچھ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری نامینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کمپین جو ہے کہاں تک آگے چلتی ہے. اچھا, آج اس کمپین کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہمیں دکھائی دیا, اور وہ ہے پوری دنیا میں استعمال ہونے والی کرپٹو کرنسی, اور وہ ہے بٹ کوائن. اچھا, اب کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ٹرمپ جب پچھلے دور میں ان کی صدارت رہی تو وہ کرپٹو کرنسی کو ایک اسکیم کہا کرتے تھے کہ یہ جال سازی ہے اور فراڈ ہے اور اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. لیکن ایٹ سڈن ان کا ریڈیکل ان کا جو ہے وہ چینج ہوا ہے, ان کی سوچ میں ریڈیکلی چینج آیا, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ریئل اسٹیٹ کے طور پر اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اچھا, ان کا یہ کنسیڈر کرنا, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں, یہ دھیرے دھیرے کم ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کو ایک ڈیجیٹل ریئل اسٹیٹ کے طور پر اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اور اب یہ دیکھنے میں آئے گا پاسبلی کہ جناب نومبر میں جو الیکشن میں اگر ٹرمپ صاحب جیت جاتے ہیں تو اس میں بٹ کوائن میں تیزی کے دوبارہ سے چانسز رونما ہو سکتے ہیں. بہرحال اس خبر کے آنے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بٹ کوائن میں ایک زور جو ہے وہ آ سکتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ قوی امکانات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ ٹرمپ اور کمالا ہیرس کے مقابلے میں ہم جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں ٹرمپ کی جو وننگ پوزیشن ہے وہ کافی اسٹرانگ دکھائی دیتی ہے. تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں اس پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ ٹرمپ کا کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کے حوالے سے جو ایک ڈیجیٹل ریئل اسٹیٹ کے طور پر انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا ہے, اور کنونشنل بینکنگ کو جو ہے وہ ڈکلائن ہوتا ہوا وہ جو دیکھ رہے ہیں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ آج نیوز آرٹیکل ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم ذرا گولڈ کی بات کرتے ہیں. گولڈ کے حوالے سے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر گولڈ کی مارکیٹ چل رہی ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ 2-3 ہیں. ایک وجہ تو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ جناب امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی جو باتیں ہیں اس سے گولڈ میں تیزی آتی ہے. ظاہر ہے لوگ ڈالر کو سیل کر کے پریشس میٹل کو خرید لیتے ہیں. اسی طریقے سے گولڈ کو اس وقت بھی خریدا جاتا ہے جب دنیا میں کوئی جنگی حالات جو ہے زیادہ طول پکڑتے چلے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ سونے کو خریدتے ہیں. اور تیسری وجہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کافی آپ سے بیان کیا ہے کہ یہ جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی جو اسٹاک مارکیٹوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے, ایک دنیا میں جو تیزی آئی ہوئی ہے, اور اس تیزی میں اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں یا امپورٹنٹ جو کمپنیز ہیں وہ آئی ٹی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کمپنیز ہیں, جس میں آپ انویڈیا سر فہرست ہے. انویڈیا جو کہ گرافک پروسیسنگ یونٹ بنانے والی دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ کمپنی کنسیڈر کی جاتی ہے. اسی طریقے سے انٹل بھی ہے, کوالکم بھی ہے, لیکن وہ دوسرے تیسرے درجے پر آتی ہیں. اچھا, اسی انویڈیا کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایپل ہے, امیزون ہے, الفابیٹ گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے, فیس بک ہے, نیٹ فلکس ہے, انٹل ہے, آئی بی ایم ہے, مائکروسافٹ ہے. یہ وہ کمپنیز ہیں جو کہ ٹاپ 10 کمپنیز کنسیڈر کی جاتی ہیں پوری دنیا میں, جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2 ٹریلین, $3 ٹریلین, یعنی آپ ان کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے جس تیزی سے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ جو موٹر وہیکلز ہیں جس میں ٹیسلا ہے, نیو ہے, نسان ہے, یہ ساری جب کمپنیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور وہ کمپنیز
جو یہ موٹر انڈسٹریز کہلاتی ہیں جو کہ کمبشن انجن استعمال کرتے تھے جس کے اندر رنگ پسٹن اور پلگ کا استعمال کیا جاتا تھا، یہ دور اب آبسلیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی نئی نئی لیٹسٹ گاڑیاں آ رہی ہیں وہ آپ کی الیکٹرک وہیکلس آ رہی ہیں۔ اچھا اب الیکٹرک وہیکلس میں بھی جس طریقے سے یہ آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کمپنیز میں جو آئٹم ہیں، جو پروڈکٹ ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل کمپیوٹرز لیپ ٹاپس ہیں، اس کے اندر سونے چاندی پیلیڈیم پلاٹینم کا استعمال ہے، اور بالکل اسی طریقے سے یہ جو الیکٹرک وہیکلس آ رہی ہیں اس کے اندر بھی اسی سونے چاندی اور میٹلز کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی گولڈ اینڈ سلور کی آئٹم سے یہ ایک انڈسٹریل آئٹم بن چکے ہیں۔ یہ میں بارہا آپ تمام لوگوں کی گزارش میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ اب انڈسٹریل آئٹم ہے۔ اس انڈسٹریل آئٹم ہونے کی وجہ سے سونے چاندی کی بھاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس کو آپ پرچیز کریں، سرٹین پیریڈ سرٹین لیولز پہ آپ اسٹاپ لگا کے اس کو لانگر پیریڈ میں بائی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی سیلنگ فی الحال ابھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو بہرحال آج جو رپورٹ آئے گی جرمی پاول صاحب کی وہ بھی کافی اس کو کنفرم کرے گا کہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کٹنے کے حوالے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی جو حالات آپ کے سامنے ہیں جو فلسطین اور اسرائیل میں، جبکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب جلد از جلد جو ہے فلسطین میں جو جنگ بندی ہے وہ کی جائے، لیکن وہاں آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ میں جو ہے ان کی بھی کوئی بات نہیں سنی جا رہی، اور ہم ڈیلی بیسس پہ یہ خبر پڑھتے ہیں کہ 20-25 100 150 لوگ فلسطین میں جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، غزہ کی پٹی پہ مارے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی دنیا میں سننے والا نہیں ہے۔ کسی کی کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا جو قتل عام ہے وہ کیوں کر ہو رہا ہے اور اس کو جلد از جلد بند ہونا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے اگر ہم اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ 27 یا 7 اکتوبر 2023 پہ پہلے حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا، وہ غلطی ہو گئی، اب اس کا اعادہ، اس کا ایک حل بھی نکلنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ پورے عرب کنٹری میں، چاہے وہ لیبنن ہو، حزب اللہ پہ بھی مارا جا رہا ہے، ایران میں جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ جو ایک ٹینس حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، یعنی یا پھر ویسٹ بینک میں بھی جو حالات ہیں، یروشلم میں جو حالات ہیں، تل ابیب میں جو حالات ہیں، غزہ کی پٹی پہ جو حالات ہیں، وہ بڑے سیویئر حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا اس کا ایفیکٹ پوری دنیا پر بھی پڑ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ نیو یارک ہو، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو یا لنڈن ہو یا فرانس ہو، جرمنی ہو، ہر طرف جو ہے فلسطین کے فیور میں جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری تو پوری دنیا سے یہ استدعا ہے کہ بھائی اس کو بند کیا جائے، ایک امن اور شانتی کا گہوارہ اس دنیا کو بنایا جائے، اور گیو پیس اے چانس والی بات ہونی چاہیے کہ حالات میں جو ہے وہ معافی ہونی چاہیے، ختم کریں اس سلسلے کو اور لوگوں کی زندگیاں ان پر آسان کی جائیں۔ اور جس طریقے سے یہ لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ریٹیلیشن جو ہیٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے چاندی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی جیکسن ہول، اچھا ایک خبر ہمارے پاس لگی ہوئی ہے کہ جناب انڈیا نے رشین آئل جو خریداری ہے چائنا کو بیٹ کر دیا۔ اچھا اب پہلے ہم سنتے تھے کہ جناب سب سے زیادہ جو روس کا تیل ہے وہ چائنا خریدتا ہے، لیکن چائنا اب بیٹ کر دیا ہے انڈیا نے، اور انڈیا نے ڈیلی بیسس پہ 2.01 ملین بیرل کے حساب سے اس نے پرچیزنگ کی ہے، 2.07، تو یہ منتھلی بیسس پہ 4.2 انکریمنٹ ہوا ہے، اور ایئرلی بیسس پہ 12% انڈیا نے چائنا کے مقابلے میں زیادہ تیل خریدا ہے۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے، اور اس پہ تو ہماری بھی یہ دعا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ روس سے تیل خرید سکیں۔ ہم نے پچھلی بار روس سے لیا تھا لیکن پھر بھی قیمتوں میں اتنی خاطر خواہ کمی نہیں آئی۔ بہرحال پاکستان میں بھی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ قدرے بہتر ہوا ہے، مہنگائی کی شرح میں تھوڑی بہت کمی پاکستان میں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں 10-15 روپے کمی ہوئی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نارمل گروسری آئٹم جو پاکستان میں ہیں وہ کم نہیں ہوتے۔ اچھا بہرحال ان کی قیمتوں میں کمی نہیں آتی۔ اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے وہ ریٹ کٹ تھرڈ ٹائم وہ کم کر دے گا۔ بہرحال ابھی اس وقت تقریباً 17% پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے اس کا ریٹ چل رہا ہے، تو ہوپ فلی کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بھی بہتر ہوگی، ہماری کراچی اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کی امیدیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا
دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ ہمارے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ خبر یہ چل رہی ہے کہ جناب پچھلے دنوں جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ پاکستان کو $7 بلین IMF کا جو ایکسٹینڈڈ لون فیسلٹی ہے وہ ملنے والا ہے، لیکن انہوں نے شرط رکھ دی ہے. انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ پاکستان کوئی انٹرنیشنل گارنٹرز ایکسکیوز می جو ہمارے گارنٹرز ہیں جس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے یا چائنا ہے یا آپ ملیشیا کو بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ کوئی گارنٹی دے تقریباً $12 بلین کی پاکستان کی، تو پھر IMF جو ہے وہ سوچے گا اور پاکستان کو $7 بلین کا جو ٹرنچ آنا ہے وہ ملے گا. تو اس حوالے سے مسٹر اورنگزیب جو کہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، کل ان کی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے دبئی اسلامک بینک کے ساتھ، اور ان کے جو CEO ہیں ڈاکٹر عدنان چلوان، وہ ان سے ایک ملاقات ہوئی ہے ان سے، اور $4 بلین کی جو پیکج کی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ان کو دیا جائے، پاکستان کی اکانومی کو دیا جائے، تاکہ پاکستان کو IMF سے جو ہے وہ کچھ لون مل سکے. بہرحال یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پاکستان کا یہ مستقل حل نہیں ہے. پاکستان کا مستقل حل ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانا، پاکستان کی برآمدات کو بڑھانا، پاکستان کی درآمدات جو امپورٹس ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ کم کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں جو ہمارے دائیں بائیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہماری میڈ ان پاکستان نہیں ہوتی، بلکہ میڈ ان چائنا، میڈ ان USA، میڈ ان انگلینڈ، باہر کی چیزیں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی روپی پہ پریشر پڑتا ہے، ڈالر جو ہے وہ ہائر نوٹس پہ چلا جاتا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ یا ایکسپورٹ بیس اکانومی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دائیں بائیں جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، چاہے وہ چائنا ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کے مقابلے میں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت کم ہے، اور ہمارے فارن کرنسی ریزروز بھی بہت زیادہ ڈکلائن کر گئے ہیں، اور تقریباً $14 سے $15 بلین ہمارے پاس فارن کرنسی ریزروز ہے، جو کہ سینٹرل بینک کے پاس صرف $9 بلین ہے، اور باقی 5-5.5 بلین ہمارے کمرشل بینکس کے پاس ہیں. تو ہمارا جو فارن کرنسی ریزروز ہے یہ بھی بہت کم ہے، اور ہمارے پاس بہت بڑا پریشر پڑ جاتا ہے جب ہمیں یہ پے بیک کرنا پڑتا ہے، یہ تمام جو ہم نے لونز لیے ہوئے ہیں، ہماری جو امپورٹس ہیں ان کے جو بلز آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی کرنسی نوٹ پہ جو ہے وہ بہت پریشر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی پھر دوبارہ سے ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ ہمارے پاس جو امپورٹ آئٹم ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کروڈ آئل یا پیٹرول ہے، جو کہ ہم منتھلی بیسس پہ یا اس کو پیمنٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ڈالر کی نیڈ ہوتی ہے اور ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے. تو بہرحال میری پہلے بھی آپ سے گزارش یہ رہی کہ بی پاکستانی بائے پاکستانی، پاکستانی چیزوں کو خریدیں، پاکستانی چیزوں کو استعمال کریں. آپ باہر کی مہنگی چاکلیٹس، باہر کے ایون کہ ہم پاکستان میں رہنے والے لوگ اپنے گھر میں جو پیٹس ہم نے پالے ہوئے ہیں، کتا، بلی اور ڈفرینٹ جو دوسرے جانور ہیں، ان کے آئٹم بھی ہم فورن سے منگاتے ہیں، باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہم اپنے ہی پروڈکٹ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں اپنی قوم، اپنے پاکستانیت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر سامنے اکنامیکلی فرنٹ لائن پر آ سکیں. تو یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. امپورٹنٹ آج دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، امریکہ کے سینٹرل بینک مسٹر جرمی پال کی آج تقریر ہوگی، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے امکانات موجود رہیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.